नाजरीन, बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और फिर उन्होंने अपने वालिद का जिक्र किया और कहा कि आसिफ अली जरदारी सदर होंगे पाकिस्तान के। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसके पीछे एक तस्वीर थी जिस पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। ज़ाहिर है कि नई हुकूमत बनने जा रही है और उसमें जब ताकत का सरचश्मा अवाम है बैक पर लिखा हुआ भी नज़र आता है तो फिर ये इस तज़ाद को ख़त्म होना चाहिए जहाँ ताकत का सरचश्मा अवाम नज़र नहीं आती। इसके बाद मैं आपको एक और तज़ाद बताऊंगी कि सारा दिन आज ख़बर चलती रही और जो बड़े दुख से हम उसे देखते रहे, यानी बिजली और गैस की कीमतें बढ़ना भी एक अज़ाब होता है आवाम के लिए। लेकिन ख़बर ये चल रही थी कि जान बचाने वाली दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, जिसमें कैंसर के मरीज़ हैं, किडनीज़ के हैं, फिर हार्ट अटैक के लिखे होते उन सब के। इसके आगे था कि जिस्म को सुन्न कर देने वाली दवाइयाँ भी बहुत महंगी हो गई हैं। आप देखेंगे कोई भी सर्जरी इसके बगैर नहीं होती और एक्सीडेंट में और हर जगह पर सुन करना पड़ जाता है। यानी अब ये वाली दवाइयाँ जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है वो भी मिलने वाली नहीं। लेकिन फिर पंजाब में नामज़द हुई नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज़ वज़ीर आला के लिए, और वो एक जगह पर आज जब बातचीत कर रही थी तो उन्होंने कहा कि हम मरीज़ों के लिए एयर बसें ख़रीदेंगे। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये दूसरा तज़ाद नहीं है कि एक आम आदमी कहीं मोटरसाइकिल पे गरीब बच्चा एक्सीडेंट होकर हॉस्पिटल में पहुंचता है, उसके जिस्म को सुन्न होने वाली दवाइयाँ महंगी हैं। एक किडनी का पेशेंट जाता है, उसके लिए वो दवाइयाँ महंगी हैं। एक कैंसर का मरीज़ है, उसके लिए वो दवाइयाँ महंगी हैं। इनमें से ये जो आम आवाम है, इनमें से कौन एयर बसों में जाएगा? होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो एक बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर देने वाले मुल्क में होनी चाहिए। हमेशा मैं इन लोगों को कहती हूँ कि मेगा प्रोजेक्ट्स और बहुत बड़ी बात से अवाम के बुनियादी और गरीब अवाम है ना। पाकिस्तान आपका अमीर मुल्क नहीं है। अगर हुक्मरानों को और सियासतदानों को माशी मसाइल नहीं है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि एक आम आदमी को ये मसाइल नहीं है। तो फिर उन पर तवज्जो देना, फिर एयर बसें ना भी ख़रीदें तो कोई बात नहीं, कोई कोशिश करके दवाइयाँ सस्ती कर दें। तो ये है वो शुरू की उड़ान जिसमें चीज़ें गलत ट्रैक पे जाना शुरू हो गई। इसके अलावा नाज़रीन, हम इलेक्शन के बाद के ज़माने में बैठे हुए हैं। इलेक्शन में ये तो कहा सब ने कि अमन व अमान से हो गए जी, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद हो क्या रहा है। लोग 45 फॉर्म लेके सड़कों पर फिर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान है। उस पर भी आज अमेरिका ने भी कह दिया, अभी जो उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि हम पाकिस्तान के मामलात में दखल नहीं देते, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर ये साफ शफाफ नहीं है या कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, उनको शिकायत हैं, तो वो दूर की जाए। तो ये अगर एक मिनट के लिए सोच लें कि ये अगर साफ शफाफ होते, जो भी मेजॉरिटी में आए थे उन सबको उनका हक मिल जाता, तो ये सूरत हाल ना होती जो इस वक्त आवाम की है। और लास्ट में शहबाज शरीफ ने कहा, जब ये ऐलान किया जा रहा था कि वो वज़ीर आज़म है, तो उन्होंने कहा कुर्बानियों और इसार का वक्त शुरू हुआ चाहता है। तो कुर्बानियों और इसार का वक्त बिल्कुल शुरू हुआ चाहता है, लेकिन ये कुर्बानियों और इसार का वक्त किसके लिए शुरू हुआ चाहता है ये भी बता देते तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि ये कुर्बानियाँ और इसार आवाम ने नहीं, आपसे शुरू होनी है। सबसे पहले प्रोटोकॉल 20-20, 50-50 गाड़ियों का ख़त्म होना चाहिए। फिर मुफ्त पेट्रोल मिलता है वो ख़त्म होना चाहिए। फिर आपके जो बेहतरीन स्टाइल से जिस तरह आप आते हैं और आपके हर फंक्शन पे खानों के ढेर होते हैं, वो सब ख़त्म करें। कुर्बानी और इसार आवाम दे रही है, कुर्बानी और इसार का वक्त शुरू हुआ चाहता है हुक्मरानों के लिए और सियासतदानों के लिए, और ये इस गरीब मुल्क में अब करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये सारे हमारे मौज़ूआत रहेंगे और जैसा कि हल्का बाब में हमेशा हमारे बड़े माहिरीन और एक्सपर्ट और अपने अपने सब्जेक्ट के और इस तरह के सारे लोग होते हैं। मेरे साथ जो पहले मेहमान हैं वो रिजवान शब्बीर हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। रिजवान शब्बीर, आपको वेलकम कहते हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर है, क्योंकि हम ये भी देखेंगे कि हमारे यहाँ की ये जो बातें हैं ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है। प्रोफेसर सईदुज़्ज़मा, आपको भी वेलकम कहते हैं। मेरे साथ तीसरे मेहमान हैं मलिक इमरान, और ये भी वो नौजवान हैं जो सियासत में नया नया दिलचस्पी लेना शुरू हुए हैं। हालात को किस अंदाज में देखते हैं? मलिक इमरान, आपको भी वेलकम कहते हैं।
नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे रिजवान शब्बीर से। रिजवान, हमारा पहला सवाल यही है कि बिलावल ऐलान करते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। पहले तो वो शहबाज शरीफ और ज़रदारी दोनों से ही बहुत जूनियर है, नए आए हैं, तो सीनियर सारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने अनाउंस किया कि आपके मुल्क के वज़ीर आज़म नेक्स्ट शहबाज शरीफ हैं और प्रेसिडेंट ज़रदारी होंगे। पीछे लिखा हुआ था ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये कुछ तजाद आपको भी लगता है या हमें गलत लग रहा है? नहीं, ये सबको लग रहा है। आपने आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की अगर स्टेटमेंट सुनी हो, बताएं उसके बारे में क्या उन्होंने भी कहा है कि ये जिस तरह बंदर बांट हो रही है कि सदर कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, और ये बंदर बांट कर रहे हैं आप, ये किस तरह से मुल्क को चला रहे हैं और कौन चला रहा है। रादर उन्होंने ये कहा कि सबको पता है कि कौन पीछे बैठ के किस तरह से सारी चीज़ें चला रहा है। तो ये ऐसी बात है कि जो आज के दौर में, चूँकि अब वो 70s और 80s का दौर नहीं है। अच्छा, ये लोग आप समझते हैं कि अभी तक ये लोग 70s 80s में घुसे हुए हैं? एग्जैक्टली। वहाँ से निकलेंगे तो तब्दील करेंगे ना अपने दिमाग। अभी तक 70s और 80s में ये समझते हैं कि जो ये करेंगे या जो ये करना चाह रहे हैं लोगों को पता नहीं है, या लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि या ये इंटरनेट बंद कर देंगे या ये मोबाइल सर्विस बंद कर देंगे तो लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी। ये वो दौर नहीं है। इनको ये समझना पड़ेगा कि 21वीं सदी है, 2023-24 चल रहा है। अब आप अपनी चीज़ें चेंज करें और लोगों को अब आप उस तरह से कन्फाइन नहीं रख सकते जिस तरह 70s और 80s में रखा जाता था। अब लोगों को एक एक चीज़ पता है। ताकत का चश्मा अवाम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये आपने 8 फरवरी को देख लिया। हाँ। 8 फरवरी को तमाम तर कोशिशों के बावजूद पिछले 2 साल में जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को पुश किया गया, उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाया गया, उसके बावजूद उनको निशानात नहीं लेने दिए गए। उनकी पॉलिटिकल पार्टी को एक तरह से आपने बैन कर दिया, उनके लोगों को बाहर नहीं निकलना दिया, उनको जलसा नहीं करने दिया, उनको कॉर्नर मीटिंग तक नहीं करने दी। इसके बावजूद आवाम निकली। आपने देखा कि जो असल फॉर्म 45 के मुताबिक 176 सीटें उन्होंने जीती हैं 265 में से। अच्छा, आप चूंकि सुप्रीम मैं अपने नाजरीन के लिए ये भी पूछना चाहूँगी कि आप सुप्रीम कोर्ट में अभी फॉर्म 45 और 47 के बारे में ज़रा बताएं कि ये किस तरह 45 में क्या लिख दिया गया, 47 में रिज़ल्ट चेंज है, लीगली इसका क्या होगा? एक चीज़ जो शायद मुझे लगता है कि मैं एक जगह पे कहा कि शुक्र है कि ये डे ऑफ इलेक्शन था, डे ऑफ वॉर नहीं था। जितनी ज़्यादा हमारे जो लोग ये करना चाह रहे थे, जो हमारे ये इदारे पिछले 2 साल से इन सारी चीज़ों को डील कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, और मैं ये समझता हूँ कि वो इतने इल मैनेज्ड उनकी ये सारी चीज़ें थी और इतनी बुरी प्रिडिक्शंस थी उनकी। वो ये समझ रहे थे कि 8 फरवरी को कोई आदमी बाहर नहीं निकलेगा, पीटीआई का कोई वोटर नहीं निकलेगा। और वो तो निकले, लेकिन लीगली बता देना प्लीज। वो तो सबको पता है, टर्न आउट ठीक रहा, औरतें निकली, बच्चे निकले। अब लीगली आम आदमी नहीं समझता कि फॉर्म 45 में क्या हुआ, अदालतों से कैसे उन्हें रिलीफ मिल सकता है। क्या ये दोबारा से इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा, क्या होगा? देखें, फॉर्म 45 वो बुनियादी कागज होता है जहां से आप रिजल्ट डिराइव करते हैं, जो आपके लिए एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है जहां पे कंसर्न प्रिजाइडिंग ऑफिसर, देखें सबसे पहले काउंटिंग होती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। वो सारी चीज़ें देखता है कि वो अगर कोई वोट जो है वो रिजेक्ट होने वाली है वो रिजेक्ट भी करता है, वो जो वोट काउंट होनी है वो सारी वोट काउंट होती हैं और वो सब लोगों के सामने काउंट होती हैं। तमाम कैंडिडेट्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद होते हैं और ये बुनियादी लेवल पे होती हैं। हर पोलिंग स्टेशन के अंदर ये काउंटिंग होती है। सबसे जो अनडिस्प्यूटेड काउंटिंग होती है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, जहां पे सारे तो 45 में डन हो गया। काउंटिंग कंप्लीट होती है तो वो उस काउंटिंग को एक कागज पे लिखा जाता है जिसको फॉर्म 45 का है, उस पे सबके साइन हो जाते हैं, और उस पे सबके साइन होते हैं, उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं और थंब इंप्रेशन लगता है। ओके, 47 में क्या होता है? 47 बेसिकली वो जब फॉर्म 45 सारे सबमिट होते हैं टू रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर के पास जब फॉर्म 45 आ जाते हैं तो वो उन फॉर्म 45 की बुनियाद पर एक रिजल्ट बनाता है, एक उन सब को फॉर्म 45 को कंसोलिडेट करता है। ओके। और उस कंसोलिडेशन के नतीजे में जो रिजल्ट मुरतब होता है उसको फॉर्म 47। तो फर्क तो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट की भी जो पुराने केसेस में जजमेंट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉज डेवलप किए, वो ये कहते हैं कि आपका बुनियादी डॉक्यूमेंट फॉर्म 45 है और फॉर्म 45
فارم 47 ہمیشہ فالو کرے گا فارم 45 کو. سو فارم 45 سے باہر آپ نہیں جا سکتے, اور اف دیر از اے کنٹرڈکشن بٹوین فارم 47 اینڈ 45 تو پھر فارم 45 پریویل کرے گا. دس از سیٹلڈ لا. اس کا مطلب ملے گا لوگوں کو ریلیف آہستہ آہستہ چل کر, آپ سمجھتے ہو کہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ فرق تھا, تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جوڈیشری کو, چونکہ اب یہ سارا الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن میں جائیں گے, یہ طاقت دے اس کو, یہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ اختیار بھی دے اور طاقت بھی دے کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے. بالکل ٹھیک ہے, ہم پروفیسر صاحب کو شامل کریں پھر آگے جائیں گے. پروفیسر صاحب آپ, میں تعارف یہ بھی کروا دوں کہ چینجنگ پیٹرنز آف وارفیئر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, یہ آپ کی کتاب ہے جو لندن والوں نے چھاپی ہے, دوسری بھی آ رہی ہے. سو اس موضوع پر بھی آئندہ چل کر بات آپ سے کریں گے. ابھی یہ بتائیں کہ انٹرنیٹ کا ہمارے ہاں دیکھا الیکشن کے درمیان جب مسئلہ ہوا اور ابھی تک وہ چلتا ہے, تو ایسے میں اعتراضات بڑھ جاتے ہیں, چیزیں زیادہ مشکوک ہو جاتی ہیں. ابھی امریکہ نے کہا جی انٹرنیٹ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس جدید دور میں آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس اتنے سارے ہوتے ہیں, اب یہ سارے ہی اویل کر رہے ہیں, یہ ایشوز بھی مشکوک بناتے ہیں چیزوں کو. طاقت کا سرچشمہ جو عوام ہے وہ پھر شور مچاتی ہے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. دیکھیں, وی آر لیونگ ان دی 21st سینچری. ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے ہم ایک ماڈرن دور میں رہ رہے ہیں. یہ ماڈرن دور ڈیجیٹل دور ہے, اور اس میں کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی. اب انٹرنیٹ ایک ٹول ہے, اور وہ ٹول نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی یوز ہوتا ہے, ناٹ اونلی فار ڈسیمینیٹنگ آف انفارمیشن, بٹ اس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, بلکہ طرح طرح کی مختلف قسم کی ڈائمینشنس میں ٹیکنالوجیز کا استعمال ہو, بہت افیکٹو یوز ہو رہا ہے. آپ دیکھیں, ہم دشمن سے جھگڑے کی تو بات کرتے ہیں, بالکل ٹھیک کرتے ہیں. کشمیر میں, بلوچستان میں انہوں نے اپنا جاسوس چھوڑے ہوتے ہیں, وہ تو قابل اعتراض ہے, لیکن آپ ان کی ترقی کہاں سے, آپ آئی ٹی میں اور ان چیزوں میں وہ کتنا آگے؟ بالکل. اب اگر میں پاکستان کی آپ کو ایک مختصر سی لینڈسکیپ دوں, ہمارا $350 بلین جی ڈی پی ہے. ہماری اکنامک گروتھ اس وقت جو کرنٹ فزیکل ایئر میں ہے دیٹ از 2.1%. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں انڈیا کو دیکھیں تو ان کا $4 ٹریلین جی ڈی پی ہے, اور بائی 2030 یہ $10 ٹریلین کو پہنچ جائے گا. اب وہ محنت کر رہے ہیں, وہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, وہاں اکنامک اسٹیبلٹی ہے, تو وہ گرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری رائیول کنٹری ہے وہ, لیکن جو وہ محنت کر رہے ہیں ان کو اس کا ریزلٹ مل رہا ہے, آؤٹ کم مل رہا ہے. اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو ہماری اکنامک گروتھ جیسے میں نے آپ کو کہا اٹ از 2.1%. اگر آپ انفلیشن ریٹ کو دیکھیں یہ 30% سے اوپر ہے. اگر آپ پاورٹی ریٹ کو دیکھیں یہ 40% کے قریب ہے. اگر آپ لٹریسی ریٹ کو دیکھیں تو 40% آف دی پاپولیشن آف پاکستان غیر تعلیم یافتہ ہے. اسی طرح آپ اگر سرکولیشن آف کیپٹل کو دیکھیں, اگر آپ پروڈکشن پروسیس کو دیکھیں, آپ فنکشننگ آف دی انڈسٹری کو دیکھیں, آپ ایگریکلچر کو دیکھیں, یہ وہ اور پھر اگر آپ ڈیپٹ کو دیکھیں $126 بلین پاکستان پہ ڈیپٹ ہے. میں پریشان ہو جاتا ہوں اکثر اوقات. ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, پاکستان ہیز ٹو گیو بیک این اماؤنٹ آف لائک 24 سے 25 بلین ڈالر ہم نے واپس کرنا ہے. ہمارا جو IMF کا پروگرام ہے وہ مارچ میں ختم ہو رہا ہے, اور دوبارہ سے یہ جو گورنمنٹ ہے اور وہ انہیں مستحکم گورنمنٹ چاہیے. یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. کولیشن گورنمنٹ کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے صاحبہ کہ اس کے اندر جب وہ ویک گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک ان کی انٹرنل پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے مطلب جو شروع ہو چکی ہے, مطلب پریزیڈنٹ کا, پرائم منسٹر فلانے کا, تو مطلب لین دین, سیٹوں کا جھگڑا, اور اندر سے تو ایک دوسرے کے دوست تھوڑی ہوتے ہیں. ابھی الیکشن سے پہلے دیکھ لیں یہی لوگ تھے نا, وہ کہتے ہیں خیر ہم الیکشن کی وجہ سے اس موومنٹ کے ساتھ تھے, وہ موو چل, لیکن بیسک چیزیں بھی تو دیکھنی ہوتی ہیں جو اخلاقیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, جو آپ کے فیوچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ وقتی طور پہ یہ چیز ادھر گالی دے دی پھر ساتھ گلے لگا لیا, تو یہ چیزیں رہتی ہیں. بہرحال یہ بھی پاکستان میں بڑا سخت مشکل بات ہے. عمران, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, لیا سے تعلق ہے, اٹک سے تعلق ہے, تو یہ عوام وہاں کی الیکشن کے بعد مطمئن ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, کس طرح دیکھ رہے ہیں نوجوان چیزوں کو؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بچے کے پاس موبائل فون ہے, ہر بندے کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام, یہ مطلب عوام کا تو اس ٹائم پہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہے. عوام نے اپنا فیصلہ 8 تاریخ کو سنا دیا تھا, اور آپ ہسٹری میں دیکھ لیں ایسے پبلک نہیں نکلی ہے جس طرح 8 تاریخ کو نکلی ہے,
اور عوام نے ادروائز یہ اچھی بات تھی, ٹرن آؤٹ اچھا ہونا, یہ دیکھنا کہ عوام میں اتنا شعور ہے کہ وہ نکل آئے ووٹ دینے کے لیے, یہ بہت پازیٹیو بات تھی. جب وہ اتنا نکلے ہیں تو انہوں پھر اپنے ووٹ کے پیچھے تو بھاگنا ہے, انہوں نے ووٹ کے پیچھے اور بھاگ بھی رہے تھے, ووٹ کے تحفظ کے لیے بھی, جو سب کچھ ہوئے کسی سے چھپا ڈکا نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو والا سوال آ گیا تھا, لیکن لوگ نکلے اپنے حق کے لیے. لیکن سیڈلی آگے سے جو فارم 47 پہ رزلٹ آئے ہیں وہ سب کے وہ پھر ساری بے چینی پھیل اب عدالتوں سے ایک امید ہے آخری, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. جی وہاں بھی آپ کے یہاں بھی یہی انتظار ہے, 45 میں 47 ہماری مطلب جو NA49 کی MNA کی سیٹ تھی اس پہ ایمان طاہر صادق تھی, ان کی 22,000 کی لیڈ تھی, اور وہ ریڈیوس کر کے نون لیگ کے MNA کو 9,000 سے جتوا دیے. NA50 سے میجر طاہر صادق ہے, ان کی 63,000 کی لیڈ تھی, اور ان کو بھی ہرا کے نون لیگ کے MNA صاحب کو بٹھا دیا. چلیں یہ تو چلتا رہا. آج جو ناظرین دوسری خبر چلتی رہی کہ سارا دن دوائیاں بہت مہنگی ہو گئیں, اور خاص طور پہ جان بچانے والی دوائیاں بہت مہنگی ہو گئیں. اب گیس اور بجلی کی قیمتیں, ساتھ ہی کھانے پینے کی اشیاء جو کچن میں استعمال ہوتی ہیں, اور چھوٹے بچوں کے لیے ایک غریب عوام, ہمارے گھر میں ہیلپرز آتی ہیں, ادھر ہی نزدیک ہی اسلام آباد کے اندر ہی وہ آبادی موجود ہے جہاں سے وہ خواتین نکلتی ہیں. سو ہمیں ان کے حالات کا جب پتہ چلتا ہے, اور ہم سب بھی اب حکمرانوں اور سیاستدانوں کے علاوہ تو کوئی امیر نہیں رہا, جو میڈیاکر لوگ تھے, جو متوسط طبقہ تھا, وہ اور غریب ایک صف میں شامل ہو گئے ہوں, تو ہمیں بھی دال روٹی کا بھاؤ پتہ ہے. تو ایسے میں بجلی گیس قیمتیں, اب جب جان بچانے والی دوائیاں بھی پاکستان میں مہنگی ہو جانا, کیا یہ بہت بڑا المیہ نہیں ہے؟ اور ایسے میں دیکھیں ابتدائی طور پر یہ لوگ تقریریں کر رہے ہیں اقتدار میں آنے سے پہلے, مریم نواز نامزد وزیر اعلیٰ ہیں, اور وہ شروع میں جو بات کرتی ہیں, تو جب انہوں نے کہا ہم ایئر بسیں خریدیں گے, تو پھر سوال اٹھتا یہ ہے کہ ایئر بسوں میں ایک عام غریب آدمی کا تو فائدہ نہیں ہے, تو آپ فوری طور پر یہ کہیں کہ ہم دوائیاں سستی کریں, اور خاص طور پہ جان بچانے والی. تو یہ وہی بات ہے کہ جب ہسپتال نہیں ہے, تعلیمی ادارے نہیں ہیں, جو پرائمری اسکول ہے ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ نہیں ہے, اور آپ میگا پروجیکٹس اور آپ خالی سڑکیں ہی آپ کی ترقی کی بنیاد نہیں ہوتی. تعلیم آپ دیں, باقی چیزیں بھی ترقی میں شامل ہوتی رہتی ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں بنیادی عوام کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, خاص طور پہ غریب لوگوں کو تو ٹوٹلی اگنور کیا جا رہا ہے, مزدور کو, کسان کو, دیہڑی دار مزدور کو, ڈرائیورز کو, ہاں اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان کی زندگی کے بارے میں نہیں. کیا کہیں گے آپ رضوان, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں غریب عوام اور متوسط بھی غریبوں میں آگے سفید پوش, ان کو یہ جو ایلیٹ کلاس آپ کی حکمرانوں کی ہے, یہ اپنی گفتگو میں ایڈریس کرتی نظر آتی ہے؟ اصل میں ان کو تجربہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ زندگی کیا ہے. بالکل, جو آج مریم نواز صاحبہ کی تقریر تھی, جو ان کے خطاب تھا, اس میں بڑا واضح طور پہ جو ریفلیکشن آئی کہ ان کو بنیادی مسائل کا علم ہی نہیں ہے. دیکھیں, ایئر ایمبولینس اس ملک میں لی جاتی ہے جو بہت ڈیولپڈ کنٹری ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کی باقی ساری فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں, بنیادی ضروریات. یہ ایک ایلیٹ قسم کی فیسلٹی دیتے ہیں اپنے عوام کو کہ ہاں آپ کو ایئر ایمبولینس بھی اویلیبل ہے. آپ اگر پاکستان کی دیکھیں گے تو پاکستان میں 90% لوگ ایمبولینس کی فیسلٹی نہیں اویل کر سکتے. جو آپ کی روڈ پہ چلتی ہے ایک گاڑی ایمبولینس, پہاڑوں میں یہ جو ہوتی چارپائیاں, اور رکشوں پہ ڈیڈ باڈیز رکشوں پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل پہ لوگ اپنے مریضوں کو پکڑ کے اور ڈیڈ باڈیز کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اس ملک میں آپ ایئر ایمبولینس انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, آپ ایئر ایمبولینس کہاں پہ پارک کرائیں گے؟ اچھا, میں نے غلطی سے ایئر بس شاید کہہ دیا تھا, ایئر ایمبولینس. تو یہ اس ملک, یہ المیہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہمارے جو حکومت میں آنے والے لوگ ہیں, جو ابھی حکومت لینے جا رہے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کے مسائل کیا ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ سمجھتے یہ ہیں چونکہ ان کا ہمیشہ علاج لنڈن میں ہوتا ہے, تو وہاں پہ ایئر ایمبولینس انہوں نے سنا ہوا ہے کہ ایئر ایمبولینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں مریض کو لے کے, تو ان کے ذہن میں وہ پھنسا ہوا ہے کہ ہاں ہم جب بیمار ہوتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر زیادہ بیمار ہو جائیں گے تو ایئر ایمبولینس آ جائے گی, تو ان کے ذہن میں وہ پھنسی ہوئی ہے, اور وہ وہی چیز ہمیں دینا چاہ رہے ہیں. ہمیں ایئر ایمبولینس کی ضرورت نہیں ہے. دوائیاں جان بچانے والے, بخار کی جو بیسک میڈیسن ہے جان بچانے کی, وہ بھی مہنگی کر دی ہے. وہ میڈیسن چاہیے جس کو بیچارے کو مزدوری کرنا ہے اور شام کو اپنے والد کے لیے, والدہ کے لیے, پیناڈول ڈسپرین تک نہیں لے سکتے. بچوں کی دوائیاں اسی طرح سیرپ مہنگے کر دیے. دس از ویری انفارچونیٹ. دیکھیں, جب تک عوام, جو آپ نے پہلے ہم بات کرے تھے نا, طاقت کا سرچشمہ عوام,
اس کے پیچھے جو تھیوری ہے یہ ہے کہ عوام اپنے جب اصل نمائندے لے کے آئیں گے اور عوام کے نمائندوں کے پاس اختیار جائے گا تو ان کو عوام کے مسائل بھی پتہ ہوں گے. نہیں وہ عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہوں گے نا. دیکھیں یہ جو ہمارے ہاں کلچر ہے نا سیاست میں, یہ لوگ عوام میں تب جاتے ہیں جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں, غریب عوام پھول برساتی ہے, اور پھر یہ پتہ نہیں کتنے فیٹ اونچا ہوتا ہے نا اسٹیج, اس پہ چڑھ کے نیچے جھک کے عوام کو دیکھتے ہیں, تو یہ ان کا عوام سے رابطہ ہے. میں اس رابطے کی نہیں بات کر رہی, میں کہہ رہی ہوں راجہ بازار گزر کے دیکھیں. اسی طرح ہر شہر کے چھوٹے بازار ہیں, اور پھر منڈیوں میں جا کے دیکھیں, پھر کہیں بلڈنگ بن رہی ہو تو وہاں مزدوروں کا اکٹھ ہوگا, ان سے پوچھیں. یہ ہے عوام سے رابطہ. کسی طرح کچی آبادیوں میں جا کے خالی پانی آئے تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت اپنے طریقے سے. اب یہ ظلم یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے, جو ہماری حکمران کلاس ہے, جو بھی دوبارہ اقتدار میں آنے جا رہے ہیں, یہ اگر ان کو کھانسی بھی لگ جائے, ان کا گلا بھی خراب ہو جائے, تو پاکستان کا ڈاکٹر ان کو نہیں دیکھتا. ان کو پاکستان میں بنی ہوئی میڈیسن یہ یوز نہیں کرتے, یہ ساری امپورٹنٹ میڈیسن یوز کرتے ہیں. ان کا علاج سارا ان کی یہ تو اپنے بھائی ہم خواتین ہیں, میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں, یہ تو ہیئر نیل اور سکن کے لیے اتنے مہنگے علاج کروا لیتے ہیں, اور یہاں بچوں کے لیے سیرپ مہنگا کر دیا گیا, یہاں ڈسپرین اور پیناڈول, اور پھر ہارٹ اٹیک اور کینسر کے مریضوں کی دوائیاں. یہ آج کی بات ہے تازہ ترین. آپ سے پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو جمہوریت ہے, جمہوریت کی جب ہم ڈیفینیشن لیتے ہیں تو اس میں عوام کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ عوام, مغربی جمہوریت کیا ہے, وہاں یہ حال ہے کہ جو آپ کے سارے بادشاہ ہیں, شہزادے شہزادیاں, ایلیٹ کلاس ہے, ان کو واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایئر ایمبولینس کے علاوہ رکشا ایمبولینس بھی ہے, چارپائی ایمبولینس بھی ہے, گندا ایمبولینس ہے, یہ موٹر سائیکل ایمبولینس, گدا گاڑیوں پہ بیٹھ لے. یہ چیزیں چونکہ وہ سوچتے بھی نہیں ہے نا اپنے حساب سے. تو مغربی جمہوریت, آپ لندن میں کہہ رہے ہیں کتاب چھپ رہی ہے, آپ تھوڑے سے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے حالات بھی جانتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں. وہاں اس جمہوریت میں ایک عام آدمی, غریب آدمی کو کچھ حقوق ملتے ہیں, یہ والے جو ہم بات کر رہے ہیں مغربی جمہوریت کیا ہے؟ دیکھیے ابراہم لنکن صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ مجھے یاد آ رہی ہے, 16th پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انہوں نے بولا تھا کہ ڈیموکریسی, بہت دانشور آدمی, اور انہوں نے بالکل کہ ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دی پیپل, بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل. سو یہ جو آپ نے جیسے بیرسٹر صاحب نے بات کی کہ عوام ہیں طاقت کا سر چشمہ, تو وٹ از دیٹ؟ گورنمنٹ بائی دی پیپل, آف دی پیپل, فار دی پیپل. سو ہم نے, اور یہی عوام ہے جو ان کو صاحب اقتدار بناتی ہے. تو اگر یہ ان کو صاحب اقتدار بناتی ہے تو کچھ تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. کنیکشن نہیں ہے, کنیکشن ہونا چاہیے, ایسوسیشن ہونی چاہیے, اٹیچمنٹ ہونی چاہیے, ایفیلیشن ہونی چاہیے, تب جا کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا, ان کو ایکسیس ٹو ایجوکیشن کون دے گا؟ ان کو ایکسیس ٹو ہیلتھ کون دے گا؟ ان کو آپ دیکھیے کہ ان کو جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں, جہاں پہ یہ ہیومن ڈگنیٹی اور ہیومن ورتھ کے مطابق زندگی گزار سکیں, منیمم اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ کون دے گا؟ یہی ان کو ارباب اختیار کو ان کو دینا چاہیے. اب میں یہاں پہ بالکل بھی پیسمسٹک نہیں ہونا چاہتا, اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے لیڈرز نے, ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے کافی اچھے کام بھی کیے ہیں, اور ملک میں کافی اچھی چیزیں بھی چل رہی ہیں. ہمیں ٹوٹلی مطلب آؤٹ رائٹلی سب چیزوں کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. بٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ارباب اختیار کو ان عوام کے لیے محنت کرنی چاہیے, وہی عوام جو ان کو اقتدار کے اوانوں میں لے کر جاتی ہیں. اگر آپ مغربی جمہوریت کی بات کریں, مصیبت یہی اپنے لیے محنت کرتے ہیں. اگر آپ مغربی جمہوریت کی بات کریں تو وہاں پہ آپ دیکھیں دی موسٹ امپورٹنٹ فینومینن از پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوں گے, اور ساتھ میں ایک اور چیز, بہت امپورٹنٹ چیز, دیکھیں کسی بھی ملک کو اگر ترقی کرنی ہے نا تو وہ جناب آئے گی اسٹرانگ انسٹیٹیوشن سے. وہ نہیں رہے, دیکھیں نہ ہمارے پاس پہلا آپشن موجود ہے, نہ ہمارے پاس اسٹرانگ انسٹیٹیوشن. اب آپ دیکھیے, اب اگر میں چیلنجز کی بات کروں, پہلے کووڈ-19 آیا جناب, اس کے بعد آپ کے فلڈز 2022 کے آ گئے, اس کے بعد آپ کا رشیا یوکرین کا کرائسس آ گیا. اب آپ دیکھیں سسٹمک اسٹرکچر کو, آپ جب انٹرنیشنل اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو دیر از اے کمپٹیشن بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ چائنا. چینجنگ گلوبل آرڈر ہے. پاکستان کو انٹرنل سیکورٹی تھریٹس ہیں, ایکسٹرنل سیکورٹی تھریٹس ہیں, ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس ہیں, نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس ہیں. اب یہاں پہ ہمیں ہمارے ارباب اختیار کو, ہمارے لیڈرز کو, یس ہمارے ارباب اختیار کو مل کے بیٹھنا ہوگا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے بیٹھنا ہوگا, سوچ بچار کرنی ہوگی کہ ملک کو اس منجھدار سے کیسے نکالا جائے. لیکن اس کے لیے نا میں آپ کی بات کو ذرا آگے بڑھاتی ہوں.
انہوں نے کہا, اور یہ بات ہو بھی رہی ہے, کہ تمام پارٹیز مل کے بیٹھے ہیں, سر جوڑ کر بیٹھ جائیں ملک کے لیے, لیکن اس کے لیے شفافیت بھی تو چاہیے, ایک ماحول بھی تو چاہیے نا. اگر چیزیں ساری وہ کلیئر کر دیں, رزلٹ اپنے صاف شفاف. ایک یہ جو بات بار بار پاکستان میں کی جاتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے, جمہوریت کے لیے بھی بدقسمتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ دنیا میں کوئی ایک مثال دکھا دیں جہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی مل کے بیٹھی ہوں کہ یہ ہم نے ملک کے لیے کام کرنا ہے. صرف ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ شفافیت لے آئیں, تو پھر نا کوئی ماحول بنتا ہے, آپ ڈیموکریسی کو گلے شکوے اتنے ہوں, ہو نہیں سکتا. یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. دو الگ نظریات کے لوگ ہیں, وہ کبھی بھی اکٹھے نہیں بیٹھتے. آپ عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, اور جو عوام ڈیسائیڈ کریں اس کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کریں, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ اٹک میں بھی, اور آپ جو کہ ہم رورل ایریاز یا اس کے اندر جو دوسرے دیگر دیہات وغیرہ ان پر بات کرتے ہیں. ابھی جو ہم نے کہا کہ دوائیاں مہنگی ہوئی, تو عوام میں وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ چارپائیوں پہ مریضوں کو لے کے جانا, غریب عوام کتنی ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو دوسری بات تھی وہ یہ کہ سارے مل کر بیٹھیں, تو تھوڑی سی شفافیت آ جائے, تھوڑا چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کا لیول ہو, تو پھر بیٹھا جا سکتا. سب سے پہلے جی ہم بیسک نیسیسٹیز ہمارے پاس ہیں نہیں, موجود نہیں ہے ہمارے پاس. نہ ایجوکیشن ہے, نہ ہیلتھ ہے. تو ایئر ایمبولینس, دیر از نو پوائنٹ کہ ایئر ایمبولینس آپ اسٹارٹ کر دو اور وہاں پہ ہسپتال ہے نہیں. مطلب میرے گاؤں میں اگر دیکھیں ڈسپینسری ہے تو وہاں پہ میڈیسنز نہیں ہے. ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر پنڈی گھیب جو ہے, وہاں پہ ڈائلیسس کا سسٹم ابھی تک نہیں ہے. وہاں سے غریب بندے, پھر یہ بڑے شہروں میں شروع کرتے ہیں, وہاں سے وہ جو ایمبولینس ہائر کر کے, غریب بندہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے, مانگ تانگ کے وہ اسلام آباد, پنڈی یا بڑے شہروں میں آ کے اپنا علاج کراتا ہے. جہاں پہ ایک ڈائلیسس کی فیسلٹی تک نہیں ہے, وہاں پہ آپ بات کرے ایئر ایمبولینس کی, عوام تو بھوک سے مر رہی ہے بیچاری. اصل میں ایئر ایمبولینس لانے کا پرپز یہ ہے, مجھے جو سمجھ آئی ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب فار دا ٹائم بینگ پاکستان آئے ہو, تو وہ کسی پہ ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے. مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے لیے وہ خرید رہے ہیں کہ ہمارے اللہ نہ کرے, بہرحال فی الحال یہ اویلیبل ہونی چاہیے. صحیح بات ہے, وہ تو اچھے سا, وہ تو پورا جہاز اپنے لیے علیحدہ سے بھی لے کے جا سکتے ہیں. ایئر ایمبولینس میں آنا کوئی بری بات نہیں ہے فور می. مطلب اگر مجھے حق دیں آپ ڈس ایگری کرنے کا, ایئر ایمبولینس کوئی بری چیز نہیں ہے, بٹ دی تھنگ از آپ لائف سیونگ ڈرگز دو. آپ جو غریب ہے, ایک بچے کے پاس سیرپ نہیں ہے, ایک بہت امپورٹنٹ چیز, ایک سر میں درد ہے تو وہ ٹیبلٹس مہنگی کر دیں, ایک سن ہونے والی باڈی کو چیزیں مہنگی کر دیں. اچانک ایک غریب بچہ موٹر سائیکل پہ گرتا ہے تو اس کو پہلے اس کی جیب میں, دیکھیں ہاسپٹل والے کہتے ہیں جی یہ والے 20 ٹیسٹ کروا کے لائیں اور یہ ہے 25,000 بل, اس کے بعد علاج شروع ہوگا. اب وہ بندہ بیچارہ باہر پیمز میں جا کے دے. ہمارے پاس ہاسپٹل میں ٹیٹنس کی ویکسین نہیں ہے, ایک مثال. یہ دیکھیں نا, یہ بنیادی ضرورت ہے. وہ چیز نہیں ہے. سانپ کے کاٹنے کی ویکسین, آپ کیا بات کریں, سانپ کے کاٹنے کی کرنٹ لگ جائے تو کرنٹ لگ جائے. ہمارے ہیلپر ایک کی پیمز میں ڈیتھ ہو گئی تھی, جب ہم گئے تو فوری طور پہ وہاں انہوں نے کہا کسی دکان سے کچھ بھی برن سینٹرز نہیں ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. جو پوائنٹ ہے یہ ہے بنیادی چیزیں جو ہونی چاہیے. جب یہ آپ کے یو کے میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں باقی ساری چیزیں ہیں تو آپ شوق سے خریدیں. آپ 10 ہمیں تو مزہ آئے گا, لیکن پہلی بات جہاں پہ ایئر ایمبولینس ہوتی ہے وہاں پہ اس ایئر ایمبولینس تک ایک عام آدمی کو ایکسیس ہوتی ہے کہ اگر اس کا ایسا کیس ہے کہ اس کو ایئر ایمبولینس کی ضرورت ہے, تو ایک عام آدمی, ایک ریڑھی والا بھی, ایک جو مزدور ہے وہاں پہ, ایک سویپر ہے, اس کو بھی وہ ایئر ایمبولینس یوز کرنے کا اتنا اختیار ہوتا ہے جتنا پرائم منسٹر کو. یہاں پہ آپ کیا ایئر ایمبولینس بلوا سکتے ہیں؟ نہیں. ہم تو ہم اس کی اوپننگ سیریمنی, ایئر ایمبولینس جو لیں گے اس کے ایک ایئر ایمبولینس کے اس کا خرچ کتنا ہوگا پہ آپ کئی ڈسپینسریاں بنا سکتے ہیں, کئی ہاسپٹل. میں یہی کہہ رہی ہوں, یہ ہے ایئر ایمبولینس کی حفاظت کے لیے, اس کی مینٹیننس کے لیے, اس کے لیے جو پر منتھ اپنا سٹاف تھوڑا سا رکھا خرچ ہوگا, اس سے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بنا دیں, ایک ڈاکٹر کی سہولت دے دیں, جیسے آپ بتا رہے ہو کہ آپ کے یہاں وہاں پہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے. اب آپ خود سوچیں نا, وہاں پہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے. غریبال تحصیل پنڈی گھیب کا گاؤں ہے میرا, وہاں پہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے. تو آپ خود سوچیں نا کہ جہاں پہ ڈاکٹر, پہلے یہ چیزیں پوری کریں, اللہ کرے کہ ہم اس نوبت پہ پہنچ جائیں جہاں پہ ہر چیز ہم فیسلٹیز بیسک پوری کر رہے ہیں, پھر ایئر ایمبولینس بھی دے دیں. اللہ کرے کہ ملک اتنا ترقی کرے, ہماری تو دعا ہے. وہ تو ہے, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اوور ہیڈ بریجز بنے ہوئے ہوں. ایون ایک امریکہ میں کچھ اسٹیٹ بتا رہے تھے جہاں تقریباً جو جتنے پائلٹ ریٹائر ہوئے تھے, انہوں نے کہا تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے ذاتی جہاز رکھے ہوئے. تو خدا کرے ہم اس نوبت پر بھی آئیں, لیکن ایک طرف روٹی کھانے کو نہیں ہوگی, نان مہنگا ہوگا, دوسری طرف بچہ مر رہا ہو تو اس کے لیے سیرپ نہیں ہوگا, تیسری دفعہ ایک مزدور کو اللہ نہ
کرے, بلڈنگ سے جاتا ہے تو اس کے لیے باڈی سون کرنے کے لیے دوائی وہ نہیں خرید سکتا. تو پہلے یہ والے ہم رہ کہاں رہے ہیں, ایجوکیشن ہماری کیا ہے, ہمارے تعلیمی ادارے کتنے ہیں. دیکھیں آپ پبلک میں نکلے نا, لوگ جو ہے بجلی گیس کے بل دینا وہ بڑا پریشان ہے, وہ 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتے. آپ پہلے ان کی ضروریات, گیس کے بل اتنے گیس کے بل اتنے, اب پھر 67% بڑھا دی ہے. اور وہ آپ سوچیں کہ IMF کے ابھی ہم نے شکنجے میں جانا ہے, تو پھر کیا حال ہوگا, پھر آگے چل کر کیا حال ہے. اچھا پھر آگے جو ہماری گفتگو تھی, لاسٹ میں الیکشن پر بھی آ جائیں گے, آپ سے پوچھیں گے کہ اب یہ چیزیں کب تک بہتر ہو جائیں گی, اور تاکہ یہ جو کھچڑی حکومت ہے کتنی غیر مستحکم نہ ہو جائے. شہباز شریف نے کہا کہ قربانیوں اور احصار کا وقت شروع ہے. یہ کب سے شروع ہے؟ اور 2 چیزیں ہیں ہمارے لیے قربانیوں اور احصار کا, جو شہباز شریف صاحب نے کہا یہ کس کے لیے, عوام تو کر ہی رہی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں تو ایگری کرتی ہوں کہ یہ تو سخت قربانی اور احصار, لیکن میں تو دے ہی رہی ہوں قربانی اور احصار کر رہی ہوں, غریب اس سے بھی زیادہ دے رہا. آپ کہنا یہ ہمارے لیے قربانی اور احصار کا وقت ہے. دیکھیں ان کو اپنا زندگی کا یہ پچھلے 1.5 سال بھی شہباز شریف صاحب 1.25-2 سال گورنمنٹ میں رہیں, اور انہی کا تسلسل تھا جو انٹرم گورنمنٹ بھی تھی. اور آپ ان کے ششکے دیکھیں پچھلے 2 سال میں, مارچ 2022 سے لے کے آنورڈز, ابھی پھر مارچ آ رہا ہے, آپ ان کے ششکے دیکھیں کہ انہوں نے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں ان کی جو شاہی پروٹوکول ہے اس میں کمی آئی ہو. میں پرائم منسٹر آفس کی کچھ چیزیں مجھے کسی ریفرنس سے پتہ ہیں کہ وہاں پہ جو ان سے پہلے PTI کی گورنمنٹ تھی, تو عمران خان صاحب پراپرلی اس کو آبزرو کرتے تھے کہ گورنمنٹ کے پیسے سے ہم نے کھانے نہیں کھانے, ہم نے یہاں پہ ٹی بریکس نہیں کرنی. جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوئی, وہ بہت مشکل فائنینشیل حالات تھے ہمارے ملک کے لیے, بہت مشکل تھے اس وقت. اس کے بعد لیکن آپ بلیو کریں گی کہ اس کے چند دن بعد, وہ رمضان تھا, رمضان میں پراپر سحری اور افطاری وہاں پہ جو 2-2.5 سال جو ہالز کھلے نہیں تھے, جو جہاں پہ ڈائننگ کی جاتی ہے, وہ پراپرلی سحری اور افطاری کے لیے پورا مہینہ وہ آپریٹ ہوتے رہے. کبھی صحافی آ رہے ہیں, کبھی بیوروکریٹس آ رہے ہیں, کبھی پولیٹیکل لیڈرشپ آ رہی ہے, اور وہ عوام ہمارے پیسے سے وہ افطاریاں کر رہے ہیں, وہ سحریاں کر رہے ہیں. پتہ نہیں وہ روزے کیسے قبول ہوں گے, جو ایک غریب کے, ایک مزدور کے ٹیکس کے پیسے سے وہ افطاریوں اور شہریوں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں, اور 50-50 ڈشز. قائد اعظم کا پاکستان ہے, کسی کا پاکستان ہے, ہمارے قائد اعظم کا. انہوں نے معاشی تنگ دستی دیکھی تھی, اور پاکستان بننے کے بعد برے حالات دیکھے تھے, تو وہ تو چائے بھی کہتے تھے گھر سے پی کے آئے. وہ واقعی ابھی ہمارے IMF کے شکنجے میں ضلع الہی دوبارہ آ گئے, تو ہم نے دوبارہ قربانیاں دینی ہے, کیونکہ رمضان بھی آ رہا ہے, تو پھر ان کی سحریوں اور افطاریوں کے لیے ہم نے قربانیاں دینی ہے. نہیں ہو سکتا وہ یہ باتیں سن کر وہ کہیں جی نو افطاری نو سحری, ہال بند, اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہم تو کہتے ہیں یہ چیزیں جب تک بنیادی یہ والے مسائل کے حل کی طرف نہیں آئیں گے, تب تک یہ مسئلے وہ پھر غیر مستحکم حکومت پر بھی آتے ہیں. کیونکہ آج ہم نے بھی مطالبہ کر دیا ہوا وزارتوں کا. پہلے پیپلز پارٹی نے جو مانگ لیے تھے, اس میں صدر بھی تھا, پھر سینٹ کے اسپیکر بھی تھے, پھر گورنر بھی تھے, اور پھر اس میں کچھ چیزوں پر تو ایگری ہوئے ہیں, وہ کچھ پر نہیں ہوئے. اور آپس میں وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ نون کی اور باقی بہت سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور MQM نے آج وزارتیں مانگ لی ہیں, جس میں اوورسیز کی بھی شامل ہے. تو یہ یہاں تک تو لین دین چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں. اس کے درمیان میں ڈیسیژن کیا ہو رہے ہیں کہ IMF کے پاس جانا ہے, ملک میں گیس کی قیمتیں عوام کی برداشت سے باہر ہیں. تو کوشچن یہ کہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہوگا, آپ اس ملک کے لیے کون سی قربانی دیں گے اور کون سا احصار کریں گے. پروفیسر, یہ جو باہر ہم جاتے ہیں, مثلا میں ایک مثال دیتی ہوں تاکہ آپ کو بات کرنے میں آسانی ہو. میں انڈیا پیس کانفرنس میں گئی, تو دلی میں یہ ہوئی تھی. وہاں ہم لوگ سارے جب ہال میں بیٹھے, تو ہم لوگوں نے ہمیں یہ پتہ تھا کہ کلدیپ نائر بھی آ رہے تھے, اور جو بڑے سینئر صحافی تھے, اب تو ان کا انتقال ہو گیا, اور 3-4 منسٹرز آ رہے تھے. تو ہم نے کہا منسٹرز آئیں گے تو پتہ چلے گا. سیشن شروع ہو گیا, تو ہم نے کہا کیا منسٹر نہیں پوچھے, میں نے ان سے, تو انہوں نے کہا یہ جو 3-4 ہیں یہ منسٹر ہیں. سفید انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے, ایک آدھ بار سوزوکی گاڑیاں کھڑی, یہ ان کے منسٹر آئے. کو ڈھول ڈھمکا, یہ جو ایک پریس کانفرنس کے پیچھے 50 بندے دھکے مار رہے ہوتے ہیں, اور وہ کوئی بات ہنسنے والی کرتا تو سارے ہنس پڑتے ہیں, وہ اداس ہوتا تو سارے اداس ہو رہے. ایسا کوئی کلچر میں نے وہاں نہیں دیکھا. وہاں کی دلی کی CM شیلا ڈکشٹ نے ہمیں پاکستانیوں کو ڈنر دیا. وہ کاٹن کی سادہ سی ساڑی میں آ کے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کب آ کے, بالکل سمپل تھی. وہ پارلرز نہیں چلی جاتی, کیونکہ
ماڈلنگ میں اور حکمرانی میں بڑا فرق ہے. جس کو حکمران بنایا جاتا تھا وہ رو پڑتا ہوتا تھا کہ میرے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ باہر کے جیسے انڈیا کی میں نے مثال دی, بنگلہ دیش کی بھی لے سکتے ہیں, ایسے دیکھتے ہو کہ ان کے ہاں اتنا زیادہ یہ والی چیزیں نہیں ہیں. اچھا, آپ نے بہت پیاری بات کی عائشہ صاحبہ. جب ہم دیکھتے ہیں باہر کی دنیا کو, ان کے لیڈرز کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے کلچر کے مطابق ٹرو ریپریزنٹیشن آف دی پیپل ہوتے ہیں. آپ نے انڈیا کی ایگزامپل دی, چاہے ان کے پرائم منسٹر مودی ہوں, چاہے ان کے منسٹرز ہوں, ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہوں, ان کا ڈریس, ان کا رہن, ان کا سہن بالکل ان کی طرح مطابقت یہ رہتے نہیں ہے نا یہاں. ایسا ہی یہ یہاں رہیں گے تو یہاں کے ساتھ مطابقت ہوگی نا. کوشچن یہ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں, جب ہم مطلب جب میں موازنہ کرتا ہوں ان کا پبلک کے ساتھ, تو معلوم پڑتا ہے کہ ان کا چہرہ, ان کا پہننا, ان کا اوڑھنا, ان کا بچونا, ان کا کھانا, ان کا پینا, دیر از نو کمپیٹیبلٹی بٹوین دی ٹو. جو ہیوز ہیں اور ہیو ناٹ ہیں, بہت ہیوج گیپ ہے. اچھا, یہ جو گیپ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ بات ہونے لگی ہے کہ پیسمسٹک اپروچ قائم ہوتی ہے امنگ دی میسز. اب پیسمسٹک اپروچ چاہے پرسیپشن ہو چاہے ریالٹی ہو, یہ بہت ڈینجرس ہے. مطلب اگر ریالٹی ہے تب تو ہے ہی ڈینجرس, لیکن اگر وہ صرف ایک پرسیپشن بھی ہو نا, کہ صرف لوگوں کے ذہنوں میں ہو کہ دیکھیں یہ اور ہم مختلف ہیں, مطلب ہم ایک نہیں ہیں, تو اس سے نیشن بلڈنگ کو نقصان پہنچتا ہے. اب ایک نیشن بلڈنگ کو نقصان ہوتا ہے, آپ آئیڈینٹی کرائسس کی طرف آپ جاتے ہیں. اور اسی میں ہم اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے ارباب اختیار کو یا ہماری سوسائٹی کو, ہمیں وننس کی طرف جانا چاہیے. ہمیں چونکہ ہمیں چیلنجز بہت سویر درپیش ہیں. اب دیکھیے مارچ میں ہم دوبارہ IMF کے ساتھ نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں, تو مجھے اظہار کرنے دیجئے کہ بہت سخت قسم کے ٹیکس ریفارمز 2024-2025 کے فزیکل ایئرز میں آ رہے ہیں. آپ کی فزیکل پالیسیز ٹف ہونے جا رہی ہیں. آپ کی جو سبسڈیز ہیں, جیسے رضوان صاحب نے بات کی, سبسڈیز جو آپ کی ہیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں, چاہے وہ گیس پہ ہو چاہے وہ بجلی پہ ہو. اچھا, جب یہ پاور کی جب پرائس بڑھے گی تو واٹ ول ہیپن, آپ کی پروڈکشن کی کاسٹ اوپر جائے گی. جب آپ کی پروڈکشن کی کاسٹ اوپر جائے گی تو جتنی بھی آپ کی کموڈیٹیز ہیں مارکیٹ میں, تو وہ ان کی پرائس اوپر جائے گی. اچھا, اس سے کیا ہوگا, اس سے انفلیشن ہوگی. انفلیشن کا مطلب ہے افراط زر ہوگی, لوگوں کی قوت خرید کم ہوگی. جب قوت خرید کم ہوگی تو جناب ڈیمانڈ آپ کی مارکیٹ میں کم ہو جائے گی. سپلائی دیکھیں, ایک طرف سے کاسٹ بڑھ رہی ہے, سپلائی کم ہے, دوسری طرف سے ڈیمانڈ کم ہے, تو سرکولیشن آف کیپٹل کیسے ہوگا؟ جب سرکولیشن آف کیپٹل نہیں ہوگا تو آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے, جو آپ کا GDP ہے, وہ کس طریقے سے اکنامک گروتھ کو ساتھ لے کر جا کے ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گا؟ یہ نہیں ہو رہا نا, یہ تو جو سارا آپ نے بتایا وہ تو نہیں ہو رہا. سو اب جو میں چاہتا ہوں, جو میرے پاس ایک جو میری پرسنل ایک پولیٹیکل اوپینین بھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کر کے مجھے لگتا ہے کہ سیاسی قائدین کا, دیکھیں اگر وہ نیگوسیشن نہیں کر سکتے, اگر وہ اکٹھے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے, تو وہ کیسے وہ اگر وہ گفتگو نہیں کر سکتے, اگر آپ گفتگو کے ذریعے وہ مسائل کا حل نہیں نکال سکتے, جناب آپ پولیٹیشینز ہیں, یو آر ریکوائرڈ ٹو کمیونیکیٹ, یو آر ریکوائرڈ ٹو نیگوشیٹ. ٹھیک ہے, آپ کے مفادات ہوں گے, آپ اپنے مفادات کے ساتھ جائیے, لیکن ملک بھی تو ہے نا. جی, اس کے لیے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایک دفعہ پہلے بھی میں نے شیئر کی تھی, کہ مجھے لگتا ہے کہ 1947 سے 2024 کے سفر کو دیکھنے کے بعد ایک ہی چیز ہمارے پاس رہ جاتی ہے, ایک ہی واحد حل ہے میرے خیال سے, دیٹ از ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. جو ہمارے مادیبا تھے, نیلسن منڈیلا کی میں بات کر رہا ہوں, کتنی بڑی سٹرگل تھی ان کی. انہوں نے بھی 27 سال جیل کاٹنے کے بعد آخر میں کیا انہوں نے کیا, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف آئے. اور ساؤتھ افریقہ وہ کنٹری ہے جو آج اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس لے کر گیا ہوا ہے. تو ایک کلچر ہوتا ہے, کچھ نارمز ہوتی ہیں, ایک سویلائزیشن ہوتی ہے, تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہوگی. ہمارے یہاں بڑی مزیدار سچویشن ہوتی ہے. اچانک کمشنر صاحب پہلے بولتے ہیں جی یہ سارے غلط ہوئے الیکشن, دھاندلی ہوئی, اوکے, انہوں نے جو فیل کیا انہوں نے کہا میرے دل پہ بوجھ تھا. اس کی نا خوشی یہ منائی جا رہی تھی کہ ایک بیوروکریسی میں بھی سچ بولنا شروع ہو گیا لوگ نا. عام آدمی کئی خوش ہوئے تھے, کئی نہیں خوش ہوئے, دونوں طرح کے رویے تھے. دوسرا دن مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ کوئی الیکشن ہے, یہ تو سراسر دھاندلی ہے اور یہ غلط ہوئے ہیں, اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. اس کے بعد
कुछ नताइज जब आए बलूचिस्तान से और 3 नशिस्तें मौलाना को मिल गई तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारा तो पीटीआई से कोई ऐसा ख़ास कनेक्शन नहीं, हमारे यहाँ ये होती है गुफ्तगू, चाहे पीटीआई वाले हो, चाहे मौलाना हो, चाहे हो, वक्ती तौर पे 24 घंटे के लिए भी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और अगले दिन जैसे ही अपने मुफादा, ये कौमी मुफाद के लिए इकट्ठे नहीं होते, ज़ाती मुफादात के लिए इकट्ठे होके जैसे ही वो हासिल वसूल हो जाते हैं या नहीं होते तो एक दूसरे से हट जाते हैं। पाकिस्तान में ये इतनी बड़ी बात किसी थिंक टैंक को इनको पॉलिसी बना के दे, इसका हल मौजूद है आयशा साहिबा। हल इसका ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने दें, वो तो पॉलिटिकल हम हर प्रोसेस वक्त को कहते हैं। चलने दें। एंड शुक्र है कि इलेक्शन जैसे भी हैं हो गए, अगर ये इलेक्शन ना हुए होते, अभी तक ना हुए तो मजीद कैओस होता। तो इस पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने दें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ, जब होगा तो फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट होगी, तब हम सेपरेशन ऑफ पावर की तरफ जा रहे होंगे, तब अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल हम आते हैं सुप्रीमेसी जी होगी। पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी बात है, हम एग्री करते हैं। उसमें आता यही है कि हर मुल्क में अपने ख़ास वक्त पर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन का एक नतीजा निकलता है जिसके मुताबिक एक हुकूमत बन जाती है, फिर पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए, किसी को दखल नहीं देना चाहिए, उनको 5 साल पूरे करने थे, बड़ी खूबसूरत बात होगी, बेहतरीन। लेकिन जब रिगिंग हो जाती है और एतराज़ लोग करते हैं और नेट के मसले होते हैं तो फिर जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको नुकसान पहुंचता है। जब नुकसान पहुंचता है तो हर चीज़ फिर से गैर मुस्तहकम हो जाती है। ये जो हुकूमत अभी बन रही है, इमरान के बाद आपके पास आती हूँ, इसमें हर बंदा ये कह रहा है कि ये कितने दिन चलेगी, सवाल उठ रहे हैं, और ये कितने दिन चलेगी और किस तरह चलेगी और क्या होगा। और जितनी देर में वो अनाउंसमेंट हुई थी ना कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और ये सदर हैं, उस वक्त भी चेहरे सबके फीके पड़े हुए थे। वो जो खुशी होती है ना, एक किसी मुल्क में सदर बनता है ना प्राइम मिनिस्टर, तो आवाम जोश से पागल हुई थी, हमारा नया वज़ीर आज़म आ गया, झंडियाँ लहरा के सड़कों पे खड़े, फिर उसके बाद उनके यहाँ जमहूरियत। हमारे यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जमहूरियत या ये पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, इसमें इस्तेहकाम नज़र आ रहा है आपको, कैसे आएगा? सबसे पहली चीज़ जो ये प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि मिल बैठ के तब बात होगी जब अवाम के मैंडेट, जो अवाम ने जिसको वो मैं कह रही हूँ, मुंतखब वो किया, नहीं निकलेगा तो बहस वो चलती जब तक वो नहीं होगा तो आप कैसे मिल के बैठ के बात करोगे? अब एक हल्के से मैं जीता हूँ और नोटिफिकेशन प्रोफेसर साहब का हो जाता है, तो हम आप कैसे बैठ के बैठेंगे? एग्जैक्टली, वो मसला तो हल करना पड़ेगा ना। कुर्बानियों की बात है, कोविड से लेके अभी तक अवाम कुर्बानियां ही दे रही है, और जो हालात अभी, अल्लाह इस मुल्क की खैर करे, लेकिन जो अभी हालात आगे नजर आ रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं है। चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, मुश्किल वक्त आएगा और पिसरी अवाम ही है। तो इस टाइम पे हमें अवाम ने जिसको मुंतखब किया उसको आने दें गवर्नमेंट में, जो भी है, और उसको बैठ के 5 साल अपनी हुकूमत करने दें ताकि मुल्क स्टेबल हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमी हमारी बेहतर होगी। आपस में हम लड़ते झगड़ते रहेंगे, लान तान करते रहेंगे तो मुल्क पीछे ही जाएगा, आगे कभी भी तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। अभी पंजाब में देखें, उस दिन ऑन ने सेनेट में स्पीच की और उसने, चूँकि ऑन की स्पीच सेनेट में है और मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी बड़ी अच्छी स्पीच की थी, और उन्होंने कहा भी कि ये जो सियासी तौर पर कैद है इनको रहा किया जाए और देखा जाए, इन चीज़ों को हालात बेहतर किए जाएं। तो ऑन ने जो स्पीच की उसमें उसने वो सारा बताया कि किस तरह मैं जगह छुपता छुपाता आखिरकार फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और उसने कहा कि मैं देखें इस चीज़ का ना साइकोलॉजिकली बड़ा बुरा असर हुआ लोगों पे, आवाम पर भी हुआ। तो अभी मियां असलम इकबाल अभी थोड़ी देर पहले नज़र आए थे, जो कि पंजाब में वजारत आला के उम्मीदवार हैं। आप भी इस बारे में इस पर कमेंट करेंगे, दोनों बातों पर? मुशाहिद हुसैन सैयद ने सेनेट में बड़ी अच्छी स्पीच की, ऑन ने अपना ज़ाती तजर्बा बताया कि मैं कितना प्रेशर में रहा, और वो कहता है कि बिल्कुल ही मेरा जीने का दिल नहीं चाहता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और वो भी जबर के माहौल में वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, साइकोलॉजिकली भी बड़ा इफेक्ट। और मियां असलम इकबाल इस वक्त तक निकल एक तो मैं मुशाहिद साहब की मैंने उनको टेलीफोनिकली भी उनको तारीफ़ की, उनको मैंने बताया जी कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा ट्रू पर्सपेक्टिव, मुशाहिद हुसैन सैयद ने बहुत अच्छा उन्होंने, अल्लाह ताला खैर करे, और अल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी बोलें, बाकी लोग भी हकीकत पे बात करें, सच पे बात करें। आज जो चीफ जस्टिस सिंध के बारे में सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि इस तरह ना करें। वो बेसिकली एक केस था जो इंटरनेट की बंदिश है उस पे केस था, और उस पे उनके रिमार्क्स थे। रादर उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब तक आपकी मतलूबा चीज़ें पूरी नहीं हो जाती, क्या आवाम को आप इसी तरह इंटरनेट और जो मोबाइल सर्विस है इसे बंद रखेंगे, ख़त्म करें इस चीज़ों को और मुल्क को चलने दें, आवाम को अपने जो बुनियादी हकूक़ हैं उससे आप महरूम ना करें।
جہاں تک بات ہے جو قید اور بندش اور جو خواتین پر، میں ہمیشہ خواتین کے لیے آواز اٹھاتی ہوں، اور اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے جو بڑے پرجوش طریقے سے سیاست میں آئے تھے. موروثیت ختم ہونے کا بعد یہی طریقہ. اگلے چند ویکس میں گورنمنٹ بن جائے گی، اور گورنمنٹ بننے کے بعد موسٹلی جو پولیٹیکل قیدی ہیں جو ابھی بیہائنڈ دا بار ہیں یا جن کو جبری گمشدہ کیا ہوا ہے، وہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ سب ریلیز ہو جائیں گے، چونکہ ان کو بیہائنڈ دا بار رکھنے کا پرپز ختم ہو جائے گا. پھر آپ کو جو سٹیٹمنٹس اور جو لوگوں کی روداد نظر سننے کو جیسے اون کی ملیں گی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اچھا اثر نہیں، جو ظلم ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ. اور میں بار بار کہتا ہوں، اب لوگ بولنا شروع ہو گئے نا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. میں بار ریپرزینٹیٹیو بھی اور عوام کا نمائندہ ہوتے ہوئے بھی بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ جو نفرت کا بیج آپ نے بویا ہے، یہ سارے جوانوں میں بویا ہے آپ نے. یہ آپ اگلے 50 سال بھگتیں گے، اور 50 نہیں، اللہ نہ کرے کو بھگتے. دیکھیں بہتر، یہ دیکھیں ایک چیز مجھے ان باتوں کا سلوشن، اب آپ میاں اسلم اقبال کو باہر دیکھ رہے ہیں، ابھی کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ سارے باہر آ جائیں گے، لیکن ایک پارٹی اتنی دیر میں ایک حکومت بنا دی جائے گی، حکومت بن جائے گی، اور پھر یہ آہستہ آہستہ نکلیں گے، اپنی کہانیاں سنائیں گے. میاں اسلم اقبال کو بھی ریلیف ملے گا، وہ بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار، ان کو چانس ملے گا کہ مریم نواز کے مقابلے میں جا کے اپنا کوئی پریزنس شو کریں گے. کیا کریں گے آپ؟ تو ڈیفینیٹلی اب تو انہوں نے جو آپ اگر دیکھیں فیصلے کرنے تھے، وہ ریزلٹس جس طرح چینج کر دیے ہیں، اور ایک آپ کو آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن میں کوئی 550 پٹیشنز پینڈنگ ہیں. آپ اور جو ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں، یہ بھی بتائیں، جو ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. تو اس سے آپ الیکشن کی شفافیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید ہی کوئی حلقہ ہو جس کے الیکشنز چیلنج نہ ہوئے ہوں، اور تقریباً 70-80% ایسے پٹیشنز ہیں جس میں جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ دیر از اے کلیئر ڈفرنس بٹوین فارم 45 اور فارم 47. تو جو ایسی obvious قسم کی ریگنگ ہے. نہیں، ان چیلنج شدہ کیسز کا ہوگا کیا؟ پٹیشنز کا اینڈ کیا ہوگا؟ بڑے ہیوی ہیڈ کے ساتھ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ الیکشن پٹیشن، تمام پٹیشنز جو ہیں وہ ڈسپوز آف کر دے گی بائی سیئنگ کہ چونکہ الیکشن ٹریبونل اناؤنس ہو چکا ہے، نوٹیفائی ہو چکا ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی پٹیشن ڈیسائیڈ کرے. یہ سب پٹیشنز کا ایک ہی فیصلہ ہوگا، اور سیم 2 لائننگ فیصلہ ہوگا کہ اگر کوئی ایگریوڈ ہے تو وہ الیکشن ٹریبونل میں جائے اور وہاں پہ جا کے اپنا کیس پریزنٹ کرے. اور الیکشن ٹریبونل میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ 5 سال تک آپ عدالتوں کے چکر لگائیں گے، آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اور وہ آپ سے کہیں گے جی کہ آپ ایویڈنس لیں، پھر رسپونڈنٹ ایویڈنس لیں، پھر اپلیکیشن آ جائے گی، اس پہ ڈیسیژن ہوگا، وہ چیلنج ہو جائے گا، تو اور ابھی یہ 5 چلتا سال تک چلتا رہے گا. تو پریکٹیکلی کوئی بہت مشکل ہے. ایک طے شدہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ رہیں گے. جیسے بلاول نے ایک بات کی تھی کہ یہ یہاں تک بات ہوئی تھی کہ میں 3 سال 2 سال وہ لیں اور 3 سال وہ لیں، یا ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں 5 سالوں کو. لیکن میں نے کہا نہ وزارتیں لوں گا نہ وزیر اعظم، کیونکہ ان کی باری اگلی دفعہ آ رہی ہے. تو اگر یہ اسی طرح طے شدہ اصولوں پہ ہوا تو پھر واقعی عوام، میرا جو پولیٹیکل ویژن ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ شاید 2-3 مہینے اس میکسیمم اتنے ٹائم میں خان صاحب کو بھی ریلیز کرنا پڑے گا الٹیمیٹلی. وہ تو اب ان کو کیا فائدہ ہوگا ریلیز کے؟ وہ موو چلائیں گے. مجھے نظر یہ آ رہا ہے کیونکہ عوام بھی بڑی شدید غصے میں ہے، اور خان صاحب باہر آئیں گے اور دوبارہ مجھے جو ہیں وہ ملک میں ڈیسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، اور ملک میں وہی دھرنے اور الیکشن دوبارہ ہونا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ان کو خیال نہیں. یہ صاف شفاف کیوں الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ اس کو عوام کو چننے دیں اپنا. دیکھیں آپ زبردستی کسی پہ کوئی بندہ مسلط نہیں کر سکتے، آپ زبردستی نہیں مسلط کر سکتے. سو لوگوں کو اپنا نمائندہ چننے دیں، وہ جس کو مرضی چنیں. اگر وہ غلطی کریں گے اگلی دفعہ سدھار لیں گے. اچھا، یہ ایسا جو پروفیسر کہیں آپ نے باہر کے ملکوں میں آپ کے سامنے بڑی بڑی کنٹریز موجود ہیں، کچھ آپ پاکستان کے لیول کی کنٹریز پہ چلے جائیں ہمارے ساتھ. انڈیا خیر بڑا، وہ تو بہت آگے نکل گیا، بنگلہ دیش ہم سے تھوڑا سا آگے جا رہا ہے، افغانستان اور لے لیں، ترکی کا ماڈل لے لیں، سعودیہ میں چلو بادشاہت ہے اس کو. کہیں بھی ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ اس دور سے اس 5 سالوں میں 3 سال یہ رہے گا، اگلے 2 سال یہ دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جی یہ طے شدہ ہے. اور اس میں امریکہ کہتا تو ہے کہ میں دخل نہیں دیتا، لیکن ان کی پیچھے دخل اندازی ہوتی ہے.
جو ہمیں مشکل میں ڈالتی ہے. تو یہ جو نظام ہے نا, ایک کلیئرٹی کے ساتھ ایک پارٹی کو اتنا پاورفل طریقے سے آنا کہ جس میں عوام کا بھاری مینڈیٹ اس کے ساتھ ہو, یہی مسائل کا حل ہے. باہر کے ملکوں میں بھی کہیں ایسی چیزیں اور کنٹریز میں ہے ایسی. اچھا دیکھیں, ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کو, جس کو ہم IR کی زبان میں انٹرنیشنل سسٹم کہتے ہیں یا گلوبل پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں, اس میں کچھ طاقتیں کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جو طاقتور ہیں, پھر کچھ مڈل پاورز ہیں, پھر کچھ اسمال پاورز ہیں. پاکستان کو آج کل اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو ہم اسمال پاورز میں آتے ہیں. نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے کچھ ہمیں مڈل پاور میں بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو وہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس میں جو طاقتور جو ریاستیں ہیں ان کا انفلوئنس مڈل پاورز پہ اور اسمال پاورز پہ رہتا ہے, اور یہ حقیقت ہمیں تسلیم کرنی ہوگی. تو ابھی امریکہ سنگل سپر پاور ہے یا اب اور لوگ آ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک امریکہ, ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ, ابھی تک وہ دس از یونیپولر ورلڈ اور وہ سپر پاور ہے. اور میں اگلے 10 سے چائنا رائز کر رہا ہے, لیکن اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کے 800 ملٹری بیسز ہیں اکراس دی بارڈرز, چائنا کے ابھی تک صرف 2 یا 3 ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو GDP کو اگر دیکھیں تو, کیونکہ میں تو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جاؤں گا, میری فیلڈ ہے یہ, تو ان کا جو GDP ہے دیٹ از $23 ٹریلین یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کا. چائنا کا ٹھیک ہے بہت تیزی سے گرو کیا, 2004-05 میں $6 ٹریلین تھا اور اب وہ $18 ٹریلین پہ آیا, اور یس $5 ٹریلین کا گیپ ہے. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دی فنکشننگ آف دی US گورنمنٹ, جس طریقے سے وہاں پہ ان کی جو پارلیمنٹ ہے, ان کا جو لیگل فریم ورک ہے, ان کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے, ان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. اچھا, وہ ہماری طرح کے حالات الیکشن میں وہاں بھی ہوتے ہیں؟ جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا بالکل وہ چلے گئے تھے, چاہے وہ الیکشن جو ٹرمپ صاحب آئے تھے, بالکل آئی ایگری, ایسا ہی ہے. جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, انہوں نے ہم سے یہ چیز سیکھ لی ہے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ, لیکن یہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ غلط چیز ہم پہ ڈالتے ہیں اور پھر ان کے یہاں بھی شروع ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ مقامات عمل شروع ہو چکا ہے. لیکن جو ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں دوسروں پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. میں ہمیشہ سے, جیسے وہ شعر ہے, میری تصحیح کیجیے گا کہ اگر میں غلط پڑھوں, کہ ان کی وہ جانے انہیں پاسے وفا تھا کہ نہ تھا, تم تو اپنی طرف سے نبھاتے جاتے. سو اٹس فراز, یا فراز صاحب گریٹ شاعر, سوشلسٹ شاعر, لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا نا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے عائشہ صاحبہ, کہ وی نیڈ ٹو میکسیمائز آور کیپیبلٹیز, بی دیٹ ملٹری کیپیبلٹیز, بی دیٹ پولیٹیکل کیپیبلٹیز, بی دیٹ اکنامک کیپیبلٹیز, بی دیٹ کلچرل کیپیبلٹیز. جب آپ اپنی طاقت نہیں بڑھائیں گے, پھر یہ گلا نہ کریں کہ US نے یہ کر دیا, UK نے فلانا کر دیا. ان ساروں میں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جتنی آپ نے نام لیا, ان میں زیادہ تر پہ مافیا قبضہ ہے. مثلا میں اگر ادب پر ہوں, آپ نے کلچرل بھی تو کہا نا, اب کلچر پر آپ کا جتنا بھی کلچر شعبہ, میوزک اینڈ لٹریچر, اس پر 10 لوگ ایک شہر کے, 10 دوسرے, اور کل ملا کے پاکستان کے 25 سے 30 لوگ قابض ہیں, اور پچھلے 30 سال سے قابض ہیں. دیکھیے عائشہ صاحبہ, یہ صرف مافیا, پھر آپ سیاست میں موروثیت ہے, سیاست میں کیسے نئے دروازے کھلیں گے, جبکہ پاکستان بننے کے کچھ عرصے کے بعد سے ابھی تک ابھی بھی دیکھیں تو دراصل 2 بچے اپنے والدین کو, اب 2 بچے بیٹھے اپنے والدین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا, یعنی اگلی نسل باپ قربانیاں دے رہے ہیں کہ ان کو بنانا ہے. ایک پلاننگ ہے نا, زرداری صاحب صدر بنیں گے تو آئندہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. نواز شریف پیچھے ہٹ گئے تھوڑا سا حالات دیکھ کے, کیونکہ ان کی جو ڈاکٹر صاحب کی سیٹ ہے یاسمین راشد کی, وہ بھی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے. تو ایسے میں نواز شریف پیچھے ہیں, اور شہباز شریف آ گیا, اور پھر بیٹی آ گئی, اور بیٹی ان کی سرپرستی میں کہہ رہی ہے ہم چلیں گے. تو آپ کے یہاں پھر یہ کیسے ہوگا؟ آپ کے یہاں قبضہ ہر جگہوں پر, وہ چند عوام کی پارٹیسپیشن نہیں ہے اس میں. دیکھیے اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ نے جس طرح مافیا کا اشارہ کیا. ایک بات, ایک جملہ, میریٹوکریسی, رول آف لا, یہ 2 چیزیں دے دیں, مافیا خود بخود ٹوٹ جائیں گے. تو وہ اسی کی کوشش ہو رہی ہے. میریٹوکریسی, رول آف لا ہو رہی تھی, الکا باب میں مہمان ہمارے ساتھ تھے, امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی, اور پھر وننس کی انہوں نے بات کی, اور پھر نیشن بلڈنگ کی بات کی. تو اس کے لیے بعض بنیادی اصول بہت ضروری ہیں. عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.